बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर तहरीक इंसाफ वाले ये मान बैठे हैं कि हुकूमत की फील्डिंग लग गई है और उनकी पांचों उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में है। तहरीक इंसाफ वाले जिस वज़ीर दाखिला पर ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे कि उसने 26 नवंबर को उनके लोगों पर सीधी फायरिंग कराई, अब उससे राब्तों पर बड़े खुश हैं और ये दावे करें कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक पेज पर लाकर हुकूमत के खिलाफ फील्डिंग सेट कर ली है। यानी जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम क्या। तो आप समझ रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त सबसे आइडियल हैं वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं। यहाँ तक कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में भी उनका नाम बावजूद नहीं डाला गया। यूथियों का मौक़िफ़ ये कि इमरान खान को रिलीफ फौज दे रही थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बात बन गई थी, डील हो रही थी। सुहेल आफरीदी भी वज़ीर दाखिला से राब्ते में है, बैरिस्टर गौहर भी राब्ते में है। तो जो मामला बड़े अच्छे चल रहे थे, अचानक उसमें हुकूमत रुकावट बन गई है। और ये डील की खबरें आपको याद होगा उस वक्त आई थी जब वज़ीर दाखिला ने नए सूबों की बात की थी। तो उसके बाद से पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के करीब आने की खबरें हैं, जिसका वाज़ेह मकसद दो बड़ी सियासी जमातों पर नए सूबों के लिए दबाव डालना है। लेकिन अब यूथियों का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत इमरान खान को रिलीफ देने के मामले में डट गई है। यानी वो हुकूमत जिस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर इक़्तिदार हासिल किया, अब वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। यानी तहरीक इंसाफ जो बहुत अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ी नज़र आती है और वो ये नारा लगाती है कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई हकीकी आज़ादी के लिए है, और दूसरी तरफ अगर हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ डट जाए तो पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होने को अपने लिए हकीकी आज़ादी समझ रही है। तो मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि तोड़ा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी। तो असल लड़ाई जमहूरियत की या फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ नहीं, तो असल लड़ाई जमहूरियत की या फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि असल लड़ाई ये है कि गोद में कौन बैठता है। आप हमें गोद में बिठाएं तो ठीक, अगर गोद से उतार दे तो हम आपके गिरेबान को हाथ डाल देंगे। दूसरा मोहसिन नकवी साहब है जो इस खेल का हिस्सा है या नहीं है, मगर वो इस तासुर को भी रद्द नहीं कर रहे बल्कि और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। अभी 2 रोज़ कबल वो फील्ड मार्शल के साथ ईरान के दौरे पर थे और ये बड़ा अहम दौरा था, इसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। वहाँ से वापस आए तो सीधे सेनेट के इजलास में पहुँच गए। तो मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि उन्होंने फौरी तौर पर वहाँ अपोजिशन लीडर से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के बाद खड़े खड़े वहीं से किसी को फ़ोन मिलाया और बातें करते हुए ऐवान से बाहर निकल गए। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है या बहुत से लोग ये अज्यूम करें कि उन्होंने बड़े साहब को फ़ोन मिलाया होगा, लेकिन कुछ ही लम्हों के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जो कि आज अडियाला के बाहर पहुँचे हुए थे, दुग्गल नाके पर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और अचानक उन्होंने ये बताया कि उनकी इतला के मुताबिक इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकिली का प्लान आखिरी लम्हे में तब्दील हुआ। अगर ऐसा ना होता तो हम काफ़ी आगे जा चुके थे, जिसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात को तस्लीम कर रही है कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिली का जो फैसला है वो कर लिया गया था, उस पर अमल भी हो रहा था। और अगर प्लान आखिरी लम्हे में बदला है तो इसकी वजह ये नहीं कि किसी की कोई बदनीयती है, अगर बदनीयती होती तो उनको हॉस्पिटल ले जाते ही ना। तो प्लान बदलने की जो वजह है वो यकीनी तौर पर हुकूमत का मौक़िफ़ है जो ये कह रही है कि ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बदला गया। और सिक्योरिटी रीज़न के हवाले से हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मामला चूँकि सिक्योरिटी का है, लॉ एंड ऑर्डर का था। इमरान खान को तो हम ले जा रहे थे शिफा हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की वजह से उनको किसी और हॉस्पिटल जाकर उनका वही इलाज कराया गया जिसकी अदालत ने हिदायत की थी। तो बुनियादी तौर पर ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, ये दरख्वास्त तो अब रद्दी की टोकरी में जा रही है। ख़ुद पीटीआई मान रही है कि इसमें किसी की कोई बदनीयती नहीं थी, और ये बदनीयती का पता उन्हें तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हुए नहीं पता चला, बल्कि आज पता चला जब वज़ीर दाखिला साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि वो मायूस नहीं है, कोशिश दोबारा करेंगे, राब्ते छोड़ा नहीं करते।
اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ابھی تک جتنی بات چیت ہوئی ہے وہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تھی، تو اب بھی سپریم کورٹ کے حکم پر عمل ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جس بنیاد پر حکومت نظر ثانی کی اپیل لے کر عدالت میں گئی ہے اور جس بنیاد پر تحریک انصاف نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے، اس میں وزیر داخلہ کا جواب دہ ہونا بنتا ہے۔ تو وزیر داخلہ کو اب بیل آؤٹ بھی کرنا ہے، تو تحریک انصاف نے تو انہیں بیل آؤٹ کر دیا ہے کہ واقعی کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا اور کسی کی کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ دوسری ملاقات انہوں نے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے کی ہے۔ اب کوئی ایران جائے جس کی امریکہ سے لڑائی ہے اور یہ کہا جائے کہ کوئی اہم پیغام لے کر گئے ہیں، واپس آنے کے بعد وہ نیٹلی بیکر سے ملے، تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ ایران کے دورے کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ وہ دینے گئے تھے، کوئی پیغام پہنچایا ہو یا کوئی اور بات کی ہو۔ لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ محسن نقوی صاحب بڑے اہم آدمی ہیں اور بڑے زبردست پیغام رسان ہیں، لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے تو وہ شدید قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ لکھ کے رکھ لیں، محسن نقوی صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہیں۔ ان کا کام صرف اتنا ہے کہ جو بڑے صاحب کہیں وہ ایز اٹ از پیغام آگے دے دیں، جو پیغام وہاں سے ملے وہ واپس بڑے صاحب کو پہنچا دیں۔ آپ کو ہر بڑے ادارے کے اندر ایسے لوگ ملیں گے جو ادارے کے اندر تو بڑے اہم عہدے پر ہوں گے لیکن وہ پروفیشنل نہیں ہوں گے، ان کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، اور باس ایسے لوگوں کو آگے کر کے ان سے کام لیا کرتے ہیں۔ چونکہ اس طرح کے لوگ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، بالکل ٹیپ ریکارڈر کا کام کرتے ہیں، کوئی بات ادھر کی ادھر، کوئی اضافی نقطہ زیر زبر پیش، کوئی غلطی نہیں کرتے۔ اسی بنیاد پر ان کو ادارے کے اندر کوئی بڑی سیٹ تو مل جاتی ہے مگر ایسا عہدہ کبھی نہیں ملتا جو پرفارمنس کا متقاضی ہو۔ تو وزیر داخلہ صاحب کو کوئی ایسا عہدہ ملنے کی امید نہیں ہے جہاں ان سے کوئی جواب مانگے۔ تو میری ذاتی رائے کہ وہ پرائم منسٹر شپ کے امیدوار نہیں ہے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے، وہ پیپل پارٹی کے بڑا قریب ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پیپل پارٹی ان کو اتنا بھاؤ نہیں دیتی، کیونکہ پیپل پارٹی کے اندر آلریڈی ایک شخص پرائم منسٹر شپ کا امیدوار ہے جس کا نام بلاول بھٹو ہے۔ تو ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محسن نقوی صاحب پیپل پارٹی کے ساتھ اور پی ٹی اے کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف فیلڈنگ اس لیے سیٹ کر رہے ہو کہ انہیں وزیر اعظم بننا ہے، تو ان کا وزارت عظمیٰ ہدف نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ حکومت کی طرف دیکھیں تو ان کی صفوں میں کوئی ہیجان نظر نہیں آتا، وہ ان معاملات میں زیادہ پریشان نظر نہیں آتے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے یا ہونے کا امکان ہے تو حکومت اس کے لیے تیار ہے، اور غالباً وہ بھی تھک چکے ہیں، وہ بھی شہادت کی آرزو رکھتے ہیں، کیونکہ حکومت بھی پرفارمنس کے معاملے میں آپ کو زیادہ دلچسپی لیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ گو کہ حالات بہتر ہے، بحران ختم ہو گیا ہے، مالیاتی بحران ختم ہو گیا ہے، لیکن جو سیاسی بحران ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ وزیر داخلہ کو کورٹ کے اندر جانا پڑے گا، اس کی ایک گواہی رانا صلاح اللہ نے دی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ توہین عدالت یہ ہوئی ہے کہ ایک ہسپتال لے جانے کی بجائے دوسرا ہسپتال لے گئے ہیں، مگر وجہ ڈائیورژن کی، امن و امان کی صورتحال تھی، اور اگر کسی کو جواب دینا ہوگا تو وہ وزیر داخلہ ہوں گے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر ان کے انڈر چلتا ہے۔ حکومت نے خلوص نیت سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا ہے، اور صحت کے معاملے میں وہ کسی طرح کی کوئی سیاست نہ پہلے کر رہے ہیں نہ اب کریں گے۔ اور دوسرا، انہوں نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کو کہا کہ وہ خود بھی عدالت نہ بنے۔ عدالت نے کہا تھا ان کو ہاسپٹل لے جائے، تو ہم لے گئے، ان کا چیک اپ ہوا، پروفیشنل ڈاکٹر نے معائنہ کیا، تو حکومت نے جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا تھا وہ کیا ہے، لیکن اگر روٹ بدلا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈاٹ شاٹ ملائیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کس پوزیشن میں ہے اور اپوزیشن کس پوزیشن میں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی طے کر لیا گیا کہ پیپل پارٹی اور تحریک انصاف آپس میں الائنس کریں گی، اور پھر یہ الائنس جو ہے وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اسپیکر کی تبدیلی کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ آج اسپیکر نے بھی کہہ دیا موسٹ ویلکم، ہم کسی کا راستہ نہیں روکیں گے، جس کو تحریک عدم اعتماد لانی ہے، جو اسپیکر تبدیل کرنا چاہتا ہے، جس کے بعد نمبر گیم ہے،
وہ پورے کر لیں. تو اس کی ایک جھلک کل ہمیں نظر آئی اس وقت جب قومی اسمبلی کے اجلاس میں کورم کی نشاندہی کی پیپلز پارٹی والوں نے، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ خود بھی باہر نکل گئے. تو حکومت کے پاس اتنے نمبر نہیں تھے کہ اجلاس کو کنٹینیو کرتی، کیونکہ سارے وزیر اپنے اپنے موجہ کر رہے ہیں، وہ اجلاس میں آتے ہی نہیں ہیں، اور ایم این ایز بھی کم ہوتے ہیں، اور چونکہ پیپل پارٹی کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں تو وہ اجلاس میں چلے جاتے، شور شرابہ کرتے، اور پی ٹی آئی تو ویسے ویلی ہے. تو انہوں نے ایک ٹیسٹ رن مکمل کر لیا. تو اسی کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فیلڈنگ سیٹ ہو گئی ہے. اب پتہ نہیں کس نے کس کی فیلڈنگ سیٹ کی ہے، لیکن دوسری طرف ایک جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے 27 سپٹمبر کے احتجاج کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کو تھوڑا بہت ریلیف دے رہی ہے، اور اس پہ کام بھی شروع ہو گیا. آپ دیکھیں جو سہیل افریدی کی اسٹریٹ موومنٹ تھی وہ ذرا کمزور پڑ گئی ہے. ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ عمران خان سے ملاقات تھی جو کہ ان کی بہنوں کی ہو رہی ہے، اور دوسرا عمران خان کے علاج کے حوالے سے تھی. تو ان کا چیک اپ بھی ہوا ہے، علاج بھی ہوا ہے، اور ابھی بہت دن باقی ہے، حکومت کسی وقت انہیں دوبارہ ہسپتال جمع کرا سکتی ہے. دوسرا آج عمران خان کی بہن عظمیٰ خان نے توہین عدالت کے معاملے میں ایک اور درخواست دے دی ہے، جس میں کہا گیا کہ اس کیس کی ارلی ہیئرنگ کی جائے، کیونکہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست حکومت بھی دے چکی ہے جو نظر ثانی کی درخواست ہے. تو پہلے تو اس درخواست پہ اعتراض لگ گیا، کیونکہ یہ درخواست چیف کمشنر کے نام ہے، اور چیف کمشنر کا جو عہدہ لکھا گیا وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لکھا گیا، جبکہ وہ شاید لیفٹیننٹ ہے. تو اس پہ اعتراض لگا، بعد میں یہ اعتراض دور کر دیا گیا، نئی درخواست آ گئی، تو وہ درخواست ایکسیپٹ کر لی گئی اور اس کو نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا. اب اس درخواست کا نمبر 8 ہے. نمبر گیم میں نظر ثانی کی درخواست سے پہلے لگ سکتا ہے. تو تحریک انصاف والے اس پہ خوش ہو رہے ہیں، یوتھ یہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ ساڑھا نمبر لگ گیا. کل جب حکومت کو درخواست کا نمبر لگا تو اس وقت یہ شور مچایا گیا کہ فوری سماعت کی درخواست مسترد ہو گئی ہے اور صرف نمبر دے دیا گیا. اور آج اپنا نمبر لگا ہے تو تحریک انصاف جو ہے وہ فتح کے شادیانے بجا رہی ہے. دوسری طرف ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو گڈی گڈی چل رہا ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ عمران خان کی بہن نورین خان کی اڈیالہ جیل میں دوسری بار ملاقات کرا دی گئی. پچھلے منگل کو بھی وہ گئی تھی تو ملاقات ہو گئی تھی، آج بھی ان کی ملاقات کرا دی گئی ہے، اور یہ ملاقات کوئی 25-30 منٹ جاری رہی ہے. اس سے پہلے بشرا بی بی کی اپنی فیملی سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد نورین نیازی کی ملاقات ہوئی. تو یہ ملاقاتوں کا اگر آپ کورم دیکھیں، سلسلہ دیکھیں، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان حالات سے لا علم ہے، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ حالات سے قطعی لا علم نہیں ہے. اگر حکومت ڈٹ گئی ہوتی تو پھر نورین نیازی کی ملاقات نہ ہوتی. دوسری بات یہ کہ نورین نیازی صاحب جب باہر نکلی تو انہوں نے کسی سے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور بالکل جو پچھلے منگل کو ہوا تھا اسی کا ایکشن ریپلے ہوا. فوٹو پہ انگلی رکھ کر کہا گیا خاموش، اس پہ بات نہیں کرنا، سپریم کورٹ نے منع کیا ہوا ہے. ملاقات ہوگی کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں مت کرنا شیطانی چودھری صاحب نہیں. تو بڑی جلدی خیال آیا جب یہ دونوں بہنیں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی تھی، تو اس وقت انہیں خیال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے منع کیا ہوا ہے. تو اب ملاقات کو تو انہوں نے سیگا راز میں رکھ لیا، لیکن ظاہر ہے کہ کب تک ان کے پیٹ میں بات رہے گی، یہ ایک آدھ دن بعد ہی یہ سارا کچھ پبلکلی کر دیں گے. دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ وہ بھی آج پہنچی اڈیالہ جیل، اور چونکہ ان کے حوالے سے تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی تھی، ان کے ویلاگر یوٹیوبر اسد اللہ، ذیشان عزیز اور بھی کئی لوگوں نے اس کے اوپر ویلاگ کیے. شیخ المرود نے بھی کہا کہ علیمہ خان کو عمران نے سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا ہے. تو اس پر علیمہ خان نے آج کہا کہ جو لوگ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں وہ پھر ٹاؤٹ صافی ہوں گے. تو اب جن لوگوں نے بھی یہ خبر شیئر کی تھی، آپ جا کر ذرا سرچ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خبر تحریک انصاف کی جانب سے آئی تھی کہ عمران خان نے اپنی بہنوں کو پیغام دیا کہ علیمہ خان کو ریلیاں نکالنے سے روکے، ہمارے معاملات آلریڈی چل رہے ہیں، وہ خراب ہو جائیں گے. تو آج علیمہ خان نے کہا کہ یہ خبر جو ہے وہ ایجنسیوں کی پھیلائی ہوئی خبریں ہیں. تو پھر ایجنسیوں کی خبریں کس نے پھیلائیں؟ تحریک انصاف کے اپنے جو لوگ ہیں جو دوسروں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، ان کو آج عمران خان کی بہن نے باقاعدہ ٹاؤٹ قرار دیا. دوسرا، علیمہ خان نے اعتراض کیا کہ ان کی اور ڈاکٹر عظمیٰ کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی.
سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ عمران خان کی ان کی فیملی سے ملاقات کرا دی جائے. فیملی کی پوری لسٹ تو نہیں انہوں نے دی تھی, فیملی کے حوالے سے کہا گیا تھا, تو شاید حکومت ایک بینک کی ملاقات کرا کے سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل ہو گیا ہے اور ان کے نزدیک ایسا ٹھیک بھی ہے. لیکن آج علیمہ خان صاحبہ اس بات پر ناراض تھی کہ ڈاکٹر عظمیٰ کی اور ان کی ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی. اب ایک اور بڑی اہم خبر تھی, 26 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی. یہ وہ کیس ہے جس میں علیمہ خان صاحبہ کے اوپر الزامات آلموسٹ ثابت ہو چکے ہیں اور ان کی اس کیس میں گرفتاری ہو سکتی ہے, فیصلہ ان کے خلاف آ سکتا ہے. تو آج پھر وہی کام ہوا, جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو علیمہ خان کے گواہ فتح اللہ برقی پر جرا کے دوران وکلاء صفائی اور پروسیکیوشن میں گرما گرمی شروع ہو گئی. جرا کے دوران علیمہ خان کی بے نامی جائیدادوں سے متعلق جب سوال پوچھا گیا تو وکلاء صفائی جو ہے وہ گرم ہو گئے, علیمہ خان بھی ناراض ہوئی اور اتنا شور مچایا گیا کہ جج امجد علی خان کو اپنی سیٹ سے اٹھ کر جانا پڑا. پروسیکیوٹر نے دوران سماعت گواہ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو علیمہ خان کی بیرون ملک غیر قانونی جائیدادوں کے بارے میں علم ہے؟ تو وکیل صفائی فیصل ملک نے عدالت کو کہا کہ یہ غیر متعلقہ سوال ہے. علیمہ خان بھی روسٹرم پر آ گئی اور عدالت کو بتایا کہ میرا بزنس اس ملک سے باہر ہے, تو پروسیکیوشن کو اس کے اوپر سوال پوچھتے ہوئے شرم آنی چاہیے. پروسیکیوٹر نے کہا کہ آپ بتائیں دبئی اور نیو جرسی میں آپ کی کیا غیر قانونی جائیدادیں نہیں نکلی؟ تو علیمہ خان نے کہا میری کوئی غیر قانونی جائیداد نہیں, بے نامی جائیداد تھی. پھر پوچھا گیا کہ آپ کو اس پر جرمانہ نہیں ہوا جو ثاقب نثار نے قانون کے برعکس فیصلہ دیا تھا؟ تو علیمہ خان نے کہا کہ انہیں ٹریبونل نے کلیئر کیا تھا اور انہوں نے 2 کروڑ 94 لاکھ جرمانہ بھی جمع کرایا تھا. تو علیمہ خان نے پروسیکیوٹر کو کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں عدالت میں کرتے ہوئے. تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ جرم آپ کریں, جرمانہ آپ بھریں اور شرم ہم کریں. تو جب عدالت نے علیمہ خان کا بیان لکھنا شروع کر دیا تو وہاں پہ شور مچ گیا, اتنا شور مچا جج صاحب کو پھر اٹھنا پڑ گیا اور جج صاحب اٹھ کے چلے گئے. مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی گئی, اگلی تاریخ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا. تو یہ وکلاء کی بڑی مہارت ہوتی ہے کہ اس کیس کو پینڈنگ کرنے کے لیے وہ عدالت کا ماحول اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ پھر ہیئرنگ ہی نہیں ہوتی. تو اس کیس میں بھی اسی قسم کی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے. اب بات کرتے ہیں اسلام آباد سرحد یونیورسٹی میں پیش آنے والے ایک واقعے کے حوالے سے. خبر یہ کہ اس واقعے میں ملوث طلباء کی گرفتاریاں کی گئی ہیں. 37 طلباء کا نام FIR میں نامزد ہے اور بہت سے طلباء گرفتار کر لیے گئے ہیں. اس میں جو شخص کرنل سے دستِ گریبان ہوا یعنی جس نے پہل کی, اس طالب علم کو بھی 12 کوہ ہاسٹل سے گرفتار کیا گیا ہے. اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے نکلا ہے اور یہ بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ اس ساری ہنگامہ آرائی کے پیچھے باقاعدہ ایک سیاسی جماعت انوالو ہے جس کا نام ہے ISF. اور ISF جو ہے وہ PTI کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے اور اس نے آج پشاور کے اندر مظاہرہ بھی کیا اور سڑکیں بھی جام کی, اسٹوڈنٹس کو لے کے باہر نکلے. اب اطلاعات یہ کہ جو اسٹوڈنٹ پکڑے گئے ہیں یہ ان میں جو سرغنہ ہے ان کا جو 12 کو ہاسٹل سے گرفتار کیا گیا ہے وہ باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو کئی دنوں سے کاکروچز کے حوالے سے لیکچر دے رہا تھا. اور پھر جو ڈاکٹر اس میں انوالو ہے ڈاکٹر جدون, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک سیاسی گروپ بنا رکھا تھا جو کہ یونیورسٹی کے اندر ایک سیاسی پارٹی کی حمایت کرتا تھا. اس واقعے کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے جسے دیکھنے اور سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جو باوردی افسر تھے لیفٹیننٹ کرنل, ان کے لیے گولی چلانا کتنا ناگزیر ہو گیا تھا. ایک طالبہ نے ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو بناتے ہوئے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان جاہلوں نے, ان اسٹوڈنٹس نے ڈاکٹر آئینہ کو مارا ہے اور اس کے شوہر کرنل نے گولی چلا کر بالکل ٹھیک کیا ہے. طالبہ نے اس حوالے سے گالی بھی دی ہے اور وہ غصے میں کہہ رہی ہے کہ ڈیش کے بچے عورتوں پر حملہ کر رہے ہیں اور یہ اپنے جنگلی پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ ذرا غور سے دیکھو, پیڑ ہو گئے, اناتا کو مارے گولی چلی. بہت اچھا ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد
یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ کس قسم کا ماحول تھا. ذرا تصور کریں کہ وہاں پر کرنل کی بیوی کی بجائے کوئی عام پاکستانی لڑکی ہو, چند نوجوان اسے ہراساں کر رہے ہوں اور سامنے کوئی بندہ خاموش تماشائی بنا دیکھتا ہو, تو یونیفارم میں مسلح کرنل کھڑا ہوتا اور وہاں پہ کوئی سامنے کھڑا شخص دیکھتا رہتا ہو, تو ایسا ہو نہیں سکتا. چند دن پہلے کا واقعہ آپ کو یاد ہے, اسلام آباد کی ایک سڑک کے اوپر بحریہ کے افسر جا رہے تھے اور وہاں پہ ایک لڑکی کو ایک دوسرا لڑکا ہراساں کر رہا تھا, تو وہ رک گئے, انہوں نے اس لڑکی کی جان بچائی, اور جس شخص نے انہیں ہراساں کیا وہ بھی ایک 9 عمر لڑکا تھا, اس نے اس افسر کو گولی مار دی. اب یا تو کوئی افسر جس کے پاس اپنی حفاظت کا بندوبست بھی ہو, اس کے باوجود وہ اپنی حفاظت نہ کرے, تو وہ افسر جو ہے وہ یقینی طور پر کوئی پروفیشنل سولجر نہیں کہلا سکتا. اور یہ نہیں ہو سکتا کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے خود کو مارتا ہوا دیکھے یا اپنی بیوی کو مارتا ہوا دیکھے اور وہ پولیس کو کال کرتا یا ان کے آنے کا انتظار کرتا. تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ کیسا فوجی ہے؟ یہ ایک پاکستانی بیٹی کی عزت نہیں بچا سکا, اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا, یہ سرحدوں کی حفاظت کیا کرے گا؟ یونیفارم اس لیے ملی ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے, اور پھر جب وہی فوجی اپنی بیوی کے تحفظ کے لیے مداخلت کرتا ہے تو ہمارے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے نا, یہ صاف ظاہر ہے. اب جن لوگوں نے ویڈیو چلا کر دیکھی ہے, کرنل جو ہے وہ ظاہر ہے فوج کی تحویل میں ہے, تھانے میں ان کو نہیں رکھا گیا تھا, ان کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا, وہیں پہ ان کی انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہے, وہاں ویڈیو بھی دیکھی گئی ہے اور ویڈیو سلو موشن میں چلا کر دیکھی گئی ہے. ایک ایک چیز نظر آئی ہے کہ جب وہ کرنل صاحب وہاں پہنچتے تو وہاں جتنے لڑکے کھڑے تھے ان سب کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, اور وہ نظر آتا ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے. تو ڈنڈا بردار افراد بھی باقاعدہ مسلح افراد ہی کہلاتے ہیں. تو مسلح افراد کے ساتھ جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. تو ویڈیو میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک ٹیچر کی سیاست کا ہے, جس نے وہاں پہ بچوں کو ذہنی طور پر بدگمان کیا ہوا تھا, ان کو استعمال کر رہا تھا, اور جب اس کی کرپشن سامنے آئی تو اس نے بچوں کو ٹیچروں کے سامنے کھڑا کر دیا. تو ذاتی مفاد کے لیے بچوں کو استعمال کرنے والے ٹیچر دراصل اصل مجرم ہیں, اصل ماسٹر مائنڈ ہیں, جنہوں نے سارا ڈرامہ پلان کیا. بہت سارے واٹس ایپ میسج بھی سامنے آئے ہیں, اب میں ان پہ نہیں جاتا. بہت ساری ویڈیوز بھی ہے, 13-14 منٹ کی ویڈیو بھی ہے جس میں سارے واقعے کی تفصیلات بھی ہے. مگر یہ حقیقت ہے کہ یونیورسٹیوں کی گندی پالیٹکس میں اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور اس میں یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے, جو انتظامیہ ہے, وہ بھی اس سارے معاملے کے اندر پوری طرح ذمہ دار ہے, جس نے اس معاملے کو اتنا لائٹلی لیا اور اس معاملے کو باقاعدہ ہینڈل نہیں کیا. محض ایک درخواست تھانے میں دی گئی اور پھر اس کے بعد اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ اس کے خلاف تھانے میں درخواست چلے گی تو معافی مانگ لی. بعد میں اس نے اتنا بڑا یہ ڈرامہ رچا دیا. اور اہم بات یہ کہ اس سارے واقعے کو فوج سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو فیل تھا یہ اس کرنل کا ذاتی فیل تھا. اس میں پوری فوج کو ملائن کرنا, ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے. اور میں اس بات سے بڑا خوش ہوں کہ اس معاملے کو پاکستان کی قوم نے, سوشل میڈیا پہ جو لوگ بہت ایکٹیو ہیں, انہوں نے پورے طریقے سے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے اور چیزیں بھی سامنے رکھی ہیں, حقائق کو سامنے رکھا ہے. اور فوج کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, وہ اپنے دائرے کے اندر انصاف کا ایک نظام رکھتی ہے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اس کو سزا دے دیں گے. کیونکہ پی ٹی آئی والے اس کے اوپر بہت زیادہ پالیٹکس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھیں لکی مروت میں فوج کو وہاں پہ کیمپ نہیں لگانے دیا گیا, کسی اور جگہ فوج کو بھگا دیا گیا, اور یہاں بھی فوج کے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ دانستہ فوج کے خلاف حرکتیں کریں. ہمیں تو کہتے ہیں جی فوج کے ہم خلاف نہیں ہیں, ہم صرف فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ حقیقت میں فوج کے خلاف ہے. پاکستان کی فوج ان کو بری لگتی ہے اور یہ غیر ملکی پروپیگنڈے کی زد میں آئے ہوئے ہیں. ان کی جو دماغی حالت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ شارٹ ٹیمپرڈ لوگ ہیں, ان کو استعمال کیا گیا اور اب اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. اگلی خبر تحریک انصاف کے رہنما میاں محمود الرشید کے حوالے سے ہے. وہ پنجاب میں سابق وزیر بھی رہے ہیں اور 9 مئی کے کیسز میں انوالو ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں. ان کی اچانک جیل میں طبیعت خراب ہوئی ہے تو انہیں سروسز ہاسپٹل لے آیا گیا.
تو پتہ چلا ان کے پیٹ میں رسولی ہے، تو ان کی رسولی کی سرجری کر دی گئی ہے، جس کے بعد انہیں واپس جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مراد سعید کی سینٹ نشست پر ضمنی انتخابات کا اعلامیہ واپس لے لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مراد سعید چونکہ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، تو جب خلف نہیں اٹھایا تو سیٹ خالی نہیں ہو سکتی، تو الیکشن کمیشن نے مراد سعید کی ڈسکوالیفیکیشن کے نتیجے میں سینٹ کی نشست خالی قرار دے کر جاری کیا گیا اعلامیہ واپس لے لیا ہے اور تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے، ورنہ اس پر الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کرانے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اب چونکہ اگلی خبر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہے، جو چائنا کے دورے پر گئی ہیں، 4 روز کا دورہ ہے، اور اس دورے کے دوران وہ چین کی حکومت کے ساتھ بڑے اہم معاملات ڈیل کر رہی ہے۔ چائنا پنجاب کے اندر بھاری انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ چائنا کے دورے پر گئی تھی تو بہت سی چینی کمپنی کے ساتھ انہوں نے MOU سائن کیے تھے۔ اب بھی وہ اسی معاملے میں چینی کمپنیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے گئی ہیں۔ تو پنجاب میں چونکہ آلریڈی بہت کام کر رہی ہیں، لیکن ایک بڑا اہم کام انہوں نے جاتے جاتے یہ کیا ہے کہ انہوں نے IG پنجاب کو پنجاب کے اندر بدعنوان پولیس افسران کی چھانٹی کے لیے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ 4 دن کا دورہ ہے، وہ کہتی ہے میں 1 ہفتے کے بعد واپس آؤں گی۔ تو پنجاب پولیس میں کوئی بھی کرپٹ افسر نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی بدنام پولیس افسر SHO نہ لگے، جتنی پولیس کے اندر کالی بھیڑیں ہیں وہ نکال دیں۔ تو اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے، جتنی انہوں نے پولیس کو چھوٹ دی اور جس طرح پولیس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی اور پنجاب کے اندر جس طرح CTD بنی اور CTD کے نام پہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لوگوں نے مارا، تو بے شک پنجاب میں پولیس نے بڑا زبردست کام کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے اندر کرپشن بڑھ گئی ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوا، تو اس خوف کے ڈر سے لوگوں نے پولیس کو بتا دینا شروع کر دیا، شکایات بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا منہ کو خون لگ گیا ہے، تو جس کے منہ کو خون لگ جائے وہ بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے، تو یہ IG صاحب کے لیے ذرا مشکل کام ہے۔ دوسرا فیصل آباد میں ایک مذہبی تقریب کے دوران حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے سابق سربراہ علامہ خادم حسین مرحوم کی تصویر والا بینر لگانے اور انتظامیہ کی اجازت کے بغیر اجتماع منعقد کرنے کے الزام میں تقریب کے میزبان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا، اسے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ یہ 1-2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ FIR کے مطابق یہ مدینہ ٹاؤن کا علاقہ تھا، جہاں پر 3-4 گھنٹے رات گئے ایک مذہبی محفل جاری رہی، اور اس محفل کے دوران جو ہے وہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان کی تشہیر کی گئی، علامہ خادم حسین رضوی کی تصویر لگائی گئی، تو پولیس نے بینر تیار کرنے والے پرنٹر کو بھی نامنیٹ کر دیا ہے، اور یہ کہا کہ چونکہ یہ کالعدم تنظیم ہے تو اس کی تشہیر کرنے والا ہر شخص برابر کا ذمہ دار ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔